अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपने अपने गिरबान में खुश आमदेद। मैं हूं मतीउल्लाह जान। आज से पहले आपने देखा कि हमने डॉक्टरों के गिरबानों में भी झांकने की कोशिश की। वो डॉक्टर जो बरतानिया में अपने किरदार, नाकिस कारकर्दगी और गफलत के बायस काबिल सजा ठहरे, और बरतानवी जनरल मेडिकल काउंसिल की दी गई सजाओं का नफाज अब पाकिस्तान में भी करने का फैसला किया गया है। ये फैसला पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने किया है। मगर आज से पहले पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने पाकिस्तान के शहरियों की शिकायत पर डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, आज हम आपको दिखाएंगे। हम बात करेंगे एक कहानी की जिसमें एक दुल्हे ने शादी के 10 माह बाद ही अपनी दुल्हन को डॉक्टरों की गफलत के बायस गवा दिया। डॉक्टर्स ने मुझे खुद कहा आप कुछ स्ट्रगल कर सकते हैं तो अपने तौर पे दौड़ के सीनियर डॉक्टर को बुलवा लें। दिखाएंगे आपको एक शोहर की कहानी जिससे पूछे बगैर ही उसकी बीवी का ऑपरेशन कर दिया गया और वो चल बसी। जुल्म जो उसने किया कि अगर उसने डाला था, उसको इल्म था कि तीसरा स्टंट डालने से पेचीदगी पैदा होगी और मुझे बाईपास करना पड़ेगा, तो उसने बाईपास का मौके पर इंतजाम करता। फिर बात करेंगे डॉक्टरी पेशे से मुतालिक और इंटरव्यू दिखाएंगे आपको पिम्स अस्पताल के प्रोफेसर महमूद जमाल का, और फिर बात करेंगे इन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार रखने वाली पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की नुमाइंदा से। मगर सबसे पहले दिखाते हैं आपको पिम्स अस्पताल के सरबराह प्रोफेसर महमूद जमाल का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने डॉक्टरों के ज़ाब्ता अखलाक और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की कारकर्दगी के हवाले से अपनी राय का इज़हार किया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों की गफलत की और उनकी गफलत के बायस इंसानी जानों के ज़िया की, और बात हो रही है उन पाकिस्तानी नज़ार डॉक्टरों की भी जिनको बरतानिया की जनरल मेडिकल काउंसिल ने सज़ा सुनाई है, उनको डॉक्टरी के शोबे से निकाल बाहर किया है बहुत सारे मामलात में बाकायदा तहकीकात के बाद। और अब हमने ये सुना है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उन पाकिस्तानी नज़ार डॉक्टरों को पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं देगी जिनके खिलाफ बरतानिया की जनरल मेडिकल काउंसिल ने फैसला सुनाया है। ये एक अहम पेशरफ्त है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर महमूद जमाल जो सरबराह हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, पाकिस्तान के एक सबसे बड़े अस्पताल के जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ है। हम इनसे बात करेंगे इन तमाम मौज़ूआत पे। प्रोफेसर जमाल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। प्रोफेसर जमाल साहब, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे हमारे डॉक्टरों का जो हलफनामा होता है मरीजों के हवाले से, उसके अहम खदोखाल क्या हैं और डॉक्टर्स क्या हलफ उठाते हैं जब वो इस पेशे में दाखिल होते हैं? लेकिन जो होता है ना डॉक्टर्स का ओथ हलफनामा जो इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उसमें बेसिकली तो ये उसमें ओथ में है कि हम पेशेंट को एट एवरी यानी हर लेवल पे जो ट्रीटमेंट उसको रिक्वायर्ड होगी विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ रिलीजन और कास्ट और जो 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 कंडीशन होगी, हम उस हर वक्त जो हर सूरत में जो उसको अपने ना उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए हम उसको सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली उसके जो ओवरऑल जो है ना खदोखाल तो ये होते हैं इसके। किसी मजहबी या कौमियत की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक के बगैर जो है। जी बिल्कुल, हाँ जी, ये तो एक ह्यूमैनिटी, हाँ जी बिल्कुल, ये इसमें कोई। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो जनरल मेडिकल काउंसिल है बरतानिया की, वहाँ पे बड़ा सख्त एक सिस्टम है डॉक्टरों के एहतसाब का, और हाल ही में पिछले तकरीबन 5 साल के दौरान 70 से जायद पाकिस्तानी डॉक्टरों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, वार्निंग दी गई है। बहुत सारे डॉक्टर्स को उनकी नौकरी से निकाला गया है, उनको मेडिकल के शोबे से उनको हटा दिया गया है, प्रैक्टिस पे पाबंदी लगा दी गई है, उनको फिर सेंश्योर भी किया गया है, रेप्रीमांड भी किया गया है, अदालतों में केसेस गए हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स इतने संगीन नौयत के जराइम में बरतानिया में मुलव्वस रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए अभी इस पे वैसे एग्जैक्टली हमें कमेंट करना शायद यानी उस तरह मुमकिन ना हो, क्योंकि जो आपने जो जिक्र किया, मैंने भी अखबार में खबर पढ़ी है कि ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स के बारे में जो जनरल मेडिकल काउंसिल ने ये जो डिटर्मिनेशंस की हैं, हो सकता है बाकी और कंट्रीज़ के डॉक्टर्स के बारे में भी हो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो, और परसेंटेज कितनी है ये तो वो सारी फिगर्स आएगी। लेकिन डेफिनेटली ये एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर है कि आफ्टर इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स के अगेंस्ट जनरल मेडिकल काउंसिल ने ये जो इशू जो रेज़ किया है। और
یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی کے بھی تھوڑے سے ایشوز میں ہیں، جیسے یہ ڈیفینیٹلی اس میں ہے. ہم کوئی ایتھیکل سٹینڈرڈز کے حوالے سے ہم تھوڑا سا جنرلی جو ہے نا، ناٹ اونلی سر میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، میں اس لیے ان کو پروٹیکٹ ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن جنرلی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے سارے جو پروفیشنز ہیں ان میں جنرلی ایتھکس کے لحاظ سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہم نے وہ جو لیولز اچیو کرنے چاہیے تھے ایتھیکل سٹینڈرڈ جو ان اپنے پروفیشن میں پریکٹس کے حوالے سے، وہ ہم اس لیولز پہ نہیں ہیں. تو اس میں میڈیکل پروفیشن میں بھی آتا ہے. میڈیکل پروفیشن پاکستان کا ایک ایٹ لارج جس طرح کے یہ ڈیولپ ہوا ہے، یا میڈیکل کالجز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو یہ بھی ایک جو جیسے گروتھ ہوئی ہے میڈیکل کالجز کی، تو اس کے لحاظ سے بھی ڈیفینیٹلی انکنٹرول مشرومنگ یہ جو ہوئی ہے نا میڈیکل، تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی وہ ایک ہوگا، جو سوسائٹی کا افیکٹ بھی ہوگا، اور ایک کوئی ڈیفینیٹلی اس میں اسپیسیفک ایشوز بھی ہوں گے، جو ریزنز ہوں گے جو ان کو پھر دیکھنے پڑیں گے کہ کیا کس قسم کے ایشوز ہیں. تو آپ اصولی طور پہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اگر برطانیہ میں کوئی اتھارٹی یا ادارہ ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو ان ڈاکٹروں کو پاکستان میں بھی پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یا پاکستان میں بھی اس سزا کا اطلاق ہونا چاہیے؟ یقیناً جیسے ہم نے وہ سٹارٹ میں کہا کہ ایک ڈاکٹر کا جو اوتھ ہوتا ہے، جو حلف نامہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک کنٹری کے لیے اور ہوگا، دوسرے کنٹری کے لیے اور ہوگا. پیشنٹ آل اوور ورلڈ جو ہے وہ وداؤٹ کاسٹ، کریڈ اینڈ ریلیجن جو ٹھیک ہے نا وہ تو ہے. تو اس لیے اگر وہاں کی جنرل میڈیکل کونسل نے آفٹر انویسٹیگیشن جو ڈیو پروسیس کے بعد انہوں نے چیزیں جو ڈھونڈی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کا اطلاق یہاں پہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو بھی کرنا. ان کو ایک تو یہ کہ ڈیفینیٹلی ان کو یہاں پہ ان کے لیے یہ پریکٹس، ان کو میڈیکل پریکٹس ان پہ بیان ہونی چاہیے. بلکہ میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو اور زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اس سلسلے میں، کہ یہ اپنے جو یہاں پہ ریگولیشن اور میڈیکل پریکٹس ہے وہ اس کو تھوڑا سا بہتر کریں. یہ کیونکہ اپنا نا یہ بیسیکلی تو ہمارا اپنا سسٹم ہے، یہاں کا جو کلچر ہے، سسٹم ہے، جو باہر جا کے ریفلیکٹ ہو رہا ہے، وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ اس کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہے. جو چیز برطانوی میڈیکل کونسل کر رہی ہے تو وہی چیز پاکستان میں آپ خود کہہ رہے ہیں نہیں کر پا رہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے اراکین ہیں جو وقت نہیں دیتے اس اہم ذمہ داری کو کہ ڈاکٹروں میں ضابطہ اخلاق کا نفاذ کریں؟ دیکھیں، ذمہ داری پوری سوسائٹی پہ، جیسے میں نے پہلے ایک سوال کے پہ آپ کو میں نے کہا ہے تو پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. یقیناً آگے سوسائٹی کے بعد ہمیں اس کو ایک میکنزم سوسائٹی کا آگے ہوتا ہے، اس میں جو مین رول ہے وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا ہی ہے کہ جو میڈیکل پریکٹس کو ریگولیٹ کرے. تو کیا وہ ناکام ہو چکی ہے؟ اس سلسلے میں یقیناً میرا خیال ہے، میں آپ سے شاید اگری کروں گا کہ جو میڈیکل جو پریکٹس کو ریگولیٹ کرنے میں، ایتھیکل سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنے میں، یہ ہمارے ایون انڈر گریجویٹ کے کریکولم میں بھی کسی حد تک ان کا بہت کم ذکر ہے. پوسٹ گریجویشن میں بھی جو ہے نا ٹریننگ میں کچھ سینئر ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ اپنے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو ٹرینیز کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کریں اور وہ خود پریکٹس. لیکن ایک اسٹرکچرڈ فارمیٹ میں ایتھیکل جو ہے نا، اپنے ایتھکس کا جو ایک اپنے نا جو ٹریننگ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. اگرچہ پی ایم ڈی ڈیفینیٹلی میں نے پی ایم ڈی سی کو بہت زیادہ کلوزلی میں نے اسٹڈی نہیں کیا. میں ان کے ڈیفینیٹلی ان کی وہ بکلیٹ ہے جس کے بارے میں یہ اسٹینڈرڈ مینشن ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن لوگ انڈیویجلی طور پہ اپنے طور پہ ایک اپنے مورل ایتھکس کی بیس پہ ہی سارے کے سارے پریکٹسز کر رہے ہیں. اور پی ایم ڈی سی کا کوئی رول نہیں ہے. جنرل پریکٹس میں پی ایم ڈی سی کا کوئی رول نہیں ہے، سوائے پی ایم ڈی سی جو میں نے اپنے جو میرا جو کیریئر ہے، کوئی کہہ لیں ابھی آلموسٹ 33-34 سال ہو گئے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن یہی رہا ہے کہ جی رجسٹریشن رینیو کروا لیں، ڈپارٹمنٹس کی ریکگنیشنز ہے، میڈیکل کالج، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جب ابھی وہ تھوڑے سے کچھ عرصے سے تھوڑی سی ایک ایکٹیو رول لینا شروع کیا ہے، لیکن ابھی تک جو ایک جو ویزیبل قسم کا ہے نا، اور جو وہ چیز نہیں ہے. اور اس میں خصوصی طور پہ میں ابھی دیکھیں نا، یہ چیزیں تھی کہ پبلک اویئرنیس والا جو ایشو، پبلک کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ کس نے کرنا تھا کہ جی یہ ہمارے یہ رائٹس ہیں. نہیں تو آپ پمس کے سربراہ ہیں، تو پبلک اویئرنیس تو آپ نے کم از کم اپنے ہسپتال میں پی ایم ڈی سی کے حوالے سے یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ڈاکٹر کے خلاف شکایتوں کو کہاں کی جاتی ہے، آپ نے کیا کیا ابھی تک پبلک اویئرنیس کے حوالے سے؟
پبلک اویئرنیس یہاں پہ جیسے یہ میں یہاں پہ کہہ لیں کہ ہم شاید اتنے اقدامات نہ کر سکے ہوں، لیکن ابھی ہمارے پاس پبلک کو یا ایٹ لیسٹ میں یہاں پہ اپنے پیمنٹ کیا تھا تو یہ کہ ہمارے پاس شاید کمپلینٹس کی پرپورشن ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوشنز شاید زیادہ ہو. ابھی ایگزیکٹ ہمارے پاس فگرز تو وہ نہیں ہیں، لیکن ہم ہر کمپلینٹ کو ڈیفینیٹلی اس کی اینڈ تک اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کرتے ہیں. مطلب آپ نے کہیں کوئی ادھر اشتہار لگایا ہے کہ ڈاکٹر کے خلاف شکایت جو ہے وہ پی ایم ڈی سی میں اس نمبر پہ اس پتے پر کی جا سکتی ہے؟ کوئی ایسا اشتہار آپ کے اتنے بڑے اسپتال میں لگا ہوا ہے؟ لیکن یہ ایکچولی پھر وہ آ جاتا کہ یہ رول تھا پی ایم ڈی سی کا ایتھکس کو جو ہے نا اسٹینڈرڈز کو ریگولیٹ کرنے کا. نہیں، پی ایم ڈی سی نے آپ کو کوئی ایسی ہدایت نہیں کی کہ پی ایم ڈی سی کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جائے، مطلع کیا جائے شکایات کے طریقہ کار کے بارے میں؟ کبھی پی ایم ڈی سی نے آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا؟ غالباً میرے یعنی مجھے ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ اپنے اچھا یہ بتائیں کہ بطور سربراہ اس ہسپتال کے آپ نے اخلاقی معاملات پر شکایات کا کیسے نوٹس لیا؟ کسی ڈاکٹر کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو؟ کوئی مثال آپ دے سکتے؟ ہاں نہیں، ڈیفینیٹلی ایسے اتنا نہیں کہ ہم نے جو بھی ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں جو پرٹیکولرلی ایک آدھ مثال اگر آپ دے سکیں. ابھی میں پچھلے دنوں جب یہ کیس ہمارے پاس ایک ڈیتھ کا ہوا تھا، کیس اپنے نا پیشنٹ کی ڈیتھ کا، تو ہمارے سینئر میں نام تو بھی نہیں اس میں لوں گا، تو اپنے ہمارے کوئی ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو میں نے کہا کہ اس کو آپ ایسی انکوائری کریں کہ جیسے آپ کسی جو کوئی باہر سے آ کے انکوائری کرتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے انکوائری پراپر نہیں کی، ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کا کیس ہے. دین آئی روٹ لیٹر ٹو منسٹری کیونکہ میں کہ جی اس کیس کو کیونکہ جس کمپلینٹس ہیں تو اس کو پی ایم ڈی سی ریفر کر دیا جائے. یہ ڈیفینیٹلی پچھلے 2-3 مہینے کی بات ہے. نہیں، آپ نے کسی ڈاکٹر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، چونکہ ہاں ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز کے اگینسٹ تو چونکہ دیکھیں اس میں جو کسی کو معطل کیا ہو، کسی کو روک دیا ہو کام سے، گھر بھیج دیا ہو، نہیں واقعی ہاں اس میں کسی ایک گھر بھیجنے والا تو بہت ایشو ہو جاتا ہے کہ لمبا چوڑا اس میں اپنے نا کرنا پڑتا ہے. کیا ہم نے سسپینڈ بھی کیے ڈاکٹرز، اس کے بعد پھر ان کی انکوائریز کی گئی ہیں اور پھر انہوں نے ایکسکیوز وغیرہ کیا. مجھے آف ہینڈ یاد نہیں، یہ ڈیفینیٹلی کیے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پی ایم ڈی سی جو ہے اب اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کیسے کراتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ نے ساری عمر میں کبھی سنا ہی نہیں پی ایم ڈی سی نے کچھ کیا ہے، تو یہ جو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں ان کی فریاد، ان کی شکایات کے اوپر جب کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کس طرح ان پہ عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے اور کون کرواتا ہے؟ یہ تو پی ایم ڈی سی میرا ذاتی خیال ہے یہ ایک دیکھیں آٹونومس باڈی ہے اور یہ شروع سے جو میرا اپنا امپریشن ہے ایک بڑا پیسو سا رول کر رہی ہے. ان کو بڑا ایکٹیو اور پرو ایکٹیو ہو کے اس کو اس ایشو کو لینا چاہیے تھا کہ جو میڈیکل پریکٹس کو ریگولیٹ کرتے اور پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرتے اور ان کے کوئی جو نیوٹرل قسم کے. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی 62 میں ابھی پی ایم ڈی سی نے پچھلے دنوں یہ 50 سال گولڈن جوبلی بنائی. 62 میں 3 انسٹیٹیوشن بنے تھے. 62 میں تھے ہمارے اپنے نا جنرل برکی صاحب مرحوم جو وہ اپنے نا ہیلتھ منسٹر تھے. ایک کالج آف فزیشین سرجن پاکستان بنا تھا، ایک پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل بنی تھی اور ایک بنا تھا یہ پی ایم ڈی سی. اب تینوں کو آپ کمپیئر کر لیں کہ سی پی ایس پی نے ڈیفینیٹلی بے تحاشا اچیو کیا ہے، وہ بھی آٹونومس تھا. باقی دونوں بہت ہی پیچھے رہ گئے. تو یہ اس انسٹیٹیوشن نے اپنا رول ایک بہت ہی میجر طور پہ پلے کیا اور انٹرنیشنل اس کی ریکگنیشن بھی ہے اور یہاں پہ بھی انہوں نے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ میں اسپیشلسٹ ٹریننگ میں اسپیشلسٹ پروڈکشن میں اپنا رول جو آگے بڑھ کے انہوں نے کیا. اسی طرح پی ایم ڈی سی شاید اس طرح کا وہ نہیں کر سکی. اب یہ کیا وجوہات ہیں ڈیفینیٹلی اس کے میں تو پی ایم ڈی سی کا ممبر نہیں، اس میں اس کو بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن یہ پی ایم ڈی سی کا رول تھا کہ اس کو میڈیکل پریکٹس کو. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بطور سینئر ڈاکٹر آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اور آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں کہ جو پی ایم ڈی سی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کیا اس میں بھی کچھ ارریگولیرٹیز ہوتی ہیں، کرپشن کے الزامات بھی لگتے ہیں،
پھر کالجز اور جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں میڈیکل کی جو تعلیم دیتے ہیں ان کی ایفیلیشن کے معاملے میں بھی کرپشن کے الزامات لگتے ہیں. تو یہ کس حد تک یہ الزامات درست ہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں مجھے کوئی، میں سنتا تو میں بھی ہوں، لیکن مجھے کیونکہ میں اس کے ڈائریکٹلی انوالو بھی نہیں ہوں، نہ میں کبھی اس میں کسی ان کی ریکگنیشن میں گیا ہوں، تو میں اس کے بارے میں کچھ کہنے کے. جس قسم کے نوجوان ڈاکٹر یہ میڈیکل کی تعلیم لے کر آ رہے ہیں پورے پاکستان سے، آپ انہیں 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے ایوریج؟ ایک تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایک ٹچ کروں گا. ایک جو ابھی جو میرے اپنے ایکسپیرینس میں جو اس وقت اتنے پروڈکشن ہو رہی ڈاکٹرز کی، اس میں اب شاید میجورٹی ہو یا 50% ہو پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور پبلک سیکٹر کے جو ہے. تو یہ ان کے بیہیویئرز میں، ایٹیچیوڈ میں بڑا فرق ہے دونوں میں. بہتر کون سا ہے، پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر؟ میرے ابھی بھی خیال میں پبلک سیکٹر بہتر ہے. بہتر، ان کا ایٹیٹیوڈ بہتر ہے. ایٹیٹیوڈ تو اب ایوریج جو ہے، میں پیشنٹس کے ساتھ کیئر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں وجہ بھی بتاتا ہوں، جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں سال کے 5-6 لاکھ روپے پر ایئر جو پے کر رہے ہیں، اور سال 5-6 سال کے 25-30 لگاتے ہیں، اور بچوں کو بھی پتا ہے کہ اتنے لگائیں وہ. اور یہ بڑی ایج ہوتی ہے نا ایف ایس سی کے بعد، کہ جب وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے، تو وہ اس لیے وہ مور ٹورڈز دی جو ہے نا ایک منی سائڈ جو ہے نا، وہ ڈیفینیٹلی یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے کمرشل تھنکنگ ہے. پبلک سیکٹر میں چونکہ نمبر 1، نمبر 2 پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز میں جنرل پبلک بڑی کم جاتی ہے یا زیادہ اتنا رول نہیں ہے. تو یہ ایک ریزن بھی ہے. جو پبلک سیکٹر کے ہیں وہاں پور پبلک جاتی ہے تو تھوڑے سے ہیومین ایٹیچیوڈ جو پور پبلک پہ تجربے بھی زیادہ ہوتے ہیں، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. نہیں، وہ یہ تو پھر ایک ڈفرنٹ سائڈ آ گئی، اس کے تو ایک ڈفرنٹ. تو آپ 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے طالب علم جو ینگ ڈاکٹر آ رہے ہیں اور پبلک سیکٹر؟ یعنی 100 میں سے پبلک سیکٹر کس بارے میں؟ اوور آل ان کی اخلاقیات، ان کا نالج. میں پبلک سیکٹر والوں کو جو دوں گا اپنے نا 100 میں سے میرے لیے 70 کے قریب. 70. اور پرائیویٹ سیکٹر والوں ان میں 50 کے قریب کر لیں. 50 کے قریب. ان میں کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ اچھے ہیں، ان کے نالج وائز اچھے ہیں، لیکن دوسری سائڈوں پہ جا کے تھوڑی سی. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان ڈاکٹروں کے لیے جو یہاں سے باہر کے ملک جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں؟ پیغام میرا نہیں صرف ان کے لیے نہیں ہے، جنرلی میڈیکل پروفیشن کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے. دیکھیں یہ ایک بہت ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا معزز یا ریسپیکٹیبل پروفیشن ہے، ہیومینٹی کے لیے ہم. اور بلکہ شروع سے جب ہم میڈیکل کالج میں جاتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو ہم سب کہتے ہیں کہ یہ کریم آف دی نیشن ہے، میکسیمم مارکس والے جاتے ہیں. تو بعد میں ہمیں نکل کے وہاں سے ایکٹ بھی اسی طرح ہی کرنا چاہیے، ناٹ اونلی فار فارن کنٹری بلکہ ہمارے اپنے لیے. ہم یہاں اپنے گھر میں ٹھیک کریں گے تو پھر یہیں سے وہ باہر جائیں گے نا. تو ہمیں بہت زیادہ ہیومین ہونا پڑے گا، پیشنٹس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے ڈاکٹرز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. کہ اگر بلکہ ہر پروفیشن میں کہوں گا کہ اگر، لیکن میڈیکل پروفیشن میں یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر بھی اپنے آپ کو پیشنٹ کی جگہ پہ رکھ لے تو اس میں اس کے ایٹیچیوڈز میں بہتری آنی شروع ہوگی. تو یہ کم از کم اپنے ایٹیچیوڈ جو ہے نا اور کمیونیکیشن جو ہے پیشنٹس کے ساتھ، وہ سب سے جو میجر جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ لیک آف کمیونیکیشن سے پراپر. کوئی ڈاکٹر، یہ مجھے میرا فرم کنوکشن ہے، چاہے جتنی مرضی پرابلمز بھی ہیں، کہ کوئی ڈاکٹر جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے نا بے تحاشا جو چیزیں ہیں وہ اوور لوک کر رہا ہوتا ہے. آپ نے سنا پمس ہسپتال کے سربراہ پروفیسر محمود جمال کا انٹرویو. اب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک کہانی جس نے پمس ہسپتال میں ہی جنم لیا. ایک دلہا جو اپنی دلہن کو 10 ماہ بعد ہی گنوا بیٹھا ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث. تیس سالہ احمد ملک کو معلوم نہ تھا کہ ان کی دلہن 10 ماہ بعد ہی ان سے بچھڑ جائے گی. احمد ملک باپ تو بن گئے مگر پمس ہسپتال کے ڈاکٹروں کی غفلت سے بیوی کی جان گنوا بیٹھے. میں اپنی وائف کو ہاسپٹل لے گیا، پمس ہاسپٹل MCH ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے ان کو ایڈمٹ کر لیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ نارمل کیس ہے ڈیلیوری کا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ نارمل کو انہوں نے آپریشن کیسے بنایا.
تو انہوں نے مجھے بچہ دے دیا. کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ آپ کا بیبی ہے. تو میں اس کو لے آیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وائف کی کیا, ان کو بھی تو بتائیں کہ کہاں شفٹ کیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی ان کا آپریشن ہونا ہے, تو آپ کو اگر ان کی زندگی بچانی ہے تو فوراً سے اس پہ سگنیچر کر دیں. ہسپتال کا بددیانت عملہ شاید جان گیا تھا کہ اب مریضہ نہیں بچے گی اور اسی لیے کاغذوں میں دوسرے آپریشن کی اجازت کے نام پر دستخط کروا لیے, اور شاید خاتون مریضہ پہلے ہی مر چکی تھی اور دستخط اسی لیے جلدی میں کرائے جا رہے تھے. عملے نے اصل انکشاف تو کاغذوں پر دستخط کروانے کے بعد کیا. میں نے ان کو پھر دوسرے آپریشن کی اجازت دے دی. انہوں نے پھر شام تک لٹکانے کے بعد شام پھر 4 بجے تنگ آ کے پھر شور شرابہ کیا. تو انہوں نے یہ بتایا جی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم تو صرف ادھر بیٹھے ہوئے, ہم نے صرف یہ ان کو بیہوش کرنا تھا, اب ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اصل کنڈیشن یہی ہے کہ وہ صبح 10 بجے سے لے صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک وہ پیشنٹ کو انہوں نے بس بلڈ پہ رکھا ہے, بلڈ لگاتے رہے, اس کو بلیڈ ہو رہی تھی اندر سے. ڈاکٹر موجود نہیں تھا جو کہ یوٹرس کو کاٹ سکتا. احمد ملک نے بھاگ دوڑ کر ڈاکٹر کو تو بلوا لیا, مگر پھر آپریشن میں جو کچھ ہوا وہ بھی ڈاکٹری پیشے کی بدنامی کے لیے کافی تھا. مجھ سے حلف لیں یہ لوگ, میں خود لیبر روم میں مجھے لے کے گیا, انہوں نے کہا جی یہ آپ کا پیشنٹ پڑا ہوا ہے, اس کنڈیشن میں پڑا ہوا ہے, تو ہمارا ڈاکٹر سینئر موجود نہیں ہے, اگر یہ مر جاتا ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں. یہ ان کی خود ڈاکٹرز نے مجھے خود کہا آپ کچھ اسٹرگل کر سکتے ہیں تو اپنے طور پہ دوڑ کے سینئر ڈاکٹر کو بلوا لیں. میں نے اپنے طور پہ ڈاکٹر کو بلایا اور وہ آئی اور اس نے آپریشن کیا. تو ہر انسان خود سے دوڑ کر کے ان ڈاکٹرز کو بلائے گا, بڑے ڈاکٹروں کو گھر سے. بچے کا تو انہوں نے ہینڈ اوور کیا تو میں نے دیکھا اس کے فیس پہ یہاں نشان تھا بلیڈ کا. انہوں نے ظاہر انہوں نے آپریشن اتنا اچھا کیا, آپ خود سوچ لیں بلیڈ کا نشان تو آنا ہی تھا. بلکہ اس کے بعد بھی میری بات ہوتی رہی وہاں پہ کچھ ڈاکٹروں سے, تو ایک ڈاکٹر نے یہ بتایا باقاعدہ کہ کوئی ڈاکٹر نوید ہیں وہاں پہ MCH میں, وہ آپریشن کر رہی تھی. تو اس کو باقاعدہ اس نرس نے مجھے بتایا جی کہ ہم ان کو آپریشن کے دوران کہتی رہی ہیں, جو موجود تھی اس آپریشن میں, کہ ہم آپریشن کے دوران کہتی رہی ہیں کہ احتیاط سے ڈاکٹر نوید احتیاط سے, لیکن انہوں نے احتیاط نہیں کی. انہوں نے بہت بے رحمی سے ان کا آپریشن کیا, جس وجہ سے ان کا مین بلیڈر کٹنے کی وجہ سے ان کی بلیڈنگ رہی ہے. احمد ملک بھی ان لاکھوں لواحقین میں سے ایک ہیں جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جیسے گونگے اور بہرے ادارے کو نہیں جانتے جہاں ڈاکٹروں کے خلاف شکایات کی جا سکتی ہیں. 1 سال کے بعد پتا چلا کہ PMDC میں اس کی کوئی شکایت ہو سکتی ہے. اس ادارے کی کوئی اویئرنیس تو ہے ہی نہیں, عوام میں کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ادارہ ہے. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ انہوں نے جنگل میں جا کے ایک ادارہ بنایا. احمد ملک کے ساتھ ہونے والے واقعے کی طرح ہزاروں ایسے واقعات کو لوگ اللہ کی مرضی سمجھ کر چپ سادھ لیتے ہیں, مگر ایسے ظلم پر خاموش رہنا بھی کوئی مناسب بات نہیں. آپ نے دیکھی احمد ملک کی کہانی. اس کا بچہ 2 سال کا ہو چکا ہے, اس کے چہرے سے نشان بھی مٹ چکا ہے, مگر جو دکھ اور درد کی لکیر احمد ملک کے دل پر کھینچی جا چکی ہے وہ شاید کبھی بھی مٹائی نہ جا سکے. اب ہم آپ کو سنائیں گے ایک اور کہانی جس نے اسی پیمز ہسپتال میں جنم لیا. ایک شوہر کی کہانی, محمد شفیق, جس کی بیوی کا دل کا آپریشن ان سے اور ان کے اہل خانہ کے پوچھے بغیر کر دیا گیا اور پھر وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی. ایک اور شکایت پیمز ہسپتال کے ڈاکٹر اختر علی کے خلاف ہے, جس کے مطابق ڈاکٹر اختر نے مالی فائدے کے لیے لواحقین سے پوچھے بغیر خاتون مریضہ کے دل کے آپریشن کے دوران 3 قیمتی سٹنٹس دل کی شریانوں میں نصب کر دیے, جو کہ ایک غیر ضروری عمل تھا. اس تمام عمل کے بعد خاتون مریضہ چل بسی. مریضہ کے شوہر اور شکایت کنندہ محمد شفیق کے مطابق ڈاکٹر اختر علی نے بغیر پوچھے مریضہ کی اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کر ڈالی اور اینجیوپلاسٹی کے دوران شریان میں نصب کردہ ایک سٹنٹ نے اپنی جگہ چھوڑ دی, جس باعث مریضہ چل بسی. ریکارڈ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ تیسرا سٹنٹ نہیں ڈالا جاتا عام روٹین میں, کیونکہ تیسرا سٹنٹ ڈالنے سے پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے, یا پیچیدگی پیدا ہوتی ہے تو بائی پاس کرنا پڑتا ہے. بائی پاس میں پھر رسک ہے, اور اس کو نہ تو کوئی ڈاکٹر لیتا ہے نہ ہی مریض کے لواحقین لیتے ہیں. تیسرا سٹنٹ نہیں جاتا. اور میری مریضہ کو تو جو اینجیوگرافی ہے یہ بتاتی ہے کہ تیسرے سٹنٹ کی ضرورت تھی ہی نہیں. مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یا تو اس نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے یا اس نے کمیشن وغیرہ کا چکر انسٹنٹوں میں ہوتا ہے, یہ تو ہے ہی ہے, وہ تو لازمی ہے. ممکن ہے اس نے ایکسپیریمنٹ کیا کیا. بہرحال اس نے تیسرا سٹنٹ ڈالا. اور تیسرے سب سے بڑی ظلم جو اس نے کیا کہ اگر اس نے ڈالا تھا, اس کو علم تھا کہ تیسرا سٹنٹ ڈالنے سے پیچیدگی پیدا ہوگی اور مجھے بائی پاس کرنا پڑے گا, تو اس نے بائی پاس کا موقع پہ انتظام کرتا. دیکھو, جب اس کو پتا تھا کہ تیسرا سٹنٹ ڈالنے سے پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے تو پھر بائی پاس کرنا, تو بائی پاس کا انتظام موقع پہ کوئی نظام نہیں تھا. اور ہوا کیا,
اس نے ایک آپریشن روم سے دوسرے آپریشن روم میں مریض کو منتقل کرتا رہے. مریضوں کے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا ہی نہیں, وہ ڈال دے گا. میڈیکل کونسل کی انضباطی کمیٹی کے فیصلے میں ڈاکٹر کا بغیر اجازت سٹنٹس لگانا غیر اخلاقی تو قرار دے دیا گیا, تاہم شریانوں میں بیک وقت 3 سٹنٹ سے متعلق مزید ماہرانہ رپورٹ طلب کی گئی. اس کے علاوہ ڈاکٹر اختر علی کی طرف سے 3 سٹنٹس کی خریداری سے متعلق انتظامی تحقیقات کے لیے پمز ہسپتال کو لکھا گیا ہے, تاہم ڈاکٹر علی کے خلاف اب تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. ڈاکٹروں کی غفلت کا نشانہ کبھی کبھی طاقتور ادارے کے کمزور ملازم بھی بن جاتے ہیں. ایک ایسی ہی کہانی ہے راولپنڈی کے فیصل سراج کی, جو وزارت دفاع کے ایک حساس ادارے کے ملازم ہیں اور قانون کے تحت خاموش. فیصل سراج کے والد کوئی عام آدمی نہیں تھے اور ڈاکٹر کی غفلت کے باعث وہ اس دنیا سے چل بسے. محمد سراج کاہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے ایک اہم سابق افسر تھے جن کو ایمرجنسی میں ہسپتال میں لایا گیا. ان کی شکایت پر ابھی تک پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی. شاید غفلت کے مرتکب ڈاکٹر وزارت دفاع سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. محمد سراج نے ملکی بقا کے لیے اپنی زندگی کاہوٹا ریسرچ لیبارٹری میں ایٹمی اور میزائل پروگرام کے لیے وقف کر دی, مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وقت پڑنے پر ان کے اپنے ڈاکٹرز ان کی بقا کے لیے ان پر توجہ نہ دیں گے. محمد سراج کو صدر پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر قدیر خان کا دستخط شدہ تمغہ بقا بھی عطا کیا گیا. پاکستانی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں درج شکایت کے مطابق محمد سراج کی موت شفا ہسپتال کے ڈاکٹر ایم عبدالعظیم, ڈاکٹر شاہد خلیل اور کاہوٹا ریسرچ لیبارٹری ہسپتال کے ڈاکٹر ہمایوں حق کی مبینہ غفلت کے باعث ہوئی. محمد سراج دل کے مریض سے جنہیں شفا ہسپتال میں لایا گیا, جہاں ڈاکٹر عبدالعظیم اور ڈاکٹر ہمایوں حق نے ان کی اینجیوگرافی اور پھر اینجیوپلاسٹی کی. شکایت کے مطابق ڈاکٹر عظیم نے 4 سٹنٹس شریانوں میں نصب کیے, تاہم انہوں نے 5واں سٹنٹ بھی طلب کیا جو لاپتہ ہو گیا, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ شریان کو غبارے سے پھلا کر کام چلایا جائے گا. ڈاکٹر ہمایوں حق کے مشورے پر مریض کو ان کے پرائیویٹ کلینک پر بھی دکھایا گیا اور پھر 23 اگست 2011 کو طبیعت زیادہ خراب ہونے کے باعث انہیں KRL ہسپتال کی ایمرجنسی میں لایا گیا, جہاں انہیں دیکھنے کے لیے کوئی ڈاکٹر یا عملہ موجود نہیں تھا, اور پھر انہیں شفا ہسپتال لایا گیا جہاں ڈاکٹر ہمایوں حق نے انکشاف کیا کہ شریانوں میں نصب سٹنٹس کام نہیں کر رہے اور اب دل کا بڑا آپریشن ضروری ہو گیا ہے. یہ آپریشن ڈاکٹر شاہد خلیل نے کیا. ہسپتال کے ایک عملے کے رکن نے بتایا کہ مریض آپریشن کے دوران ہی چل بسا تھا, مگر ڈاکٹروں نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے لاش کو آکسیجن لگا کر 72 گھنٹے تک ICU میں رکھا. میڈیکل کونسل میں تحقیقات کے دوران KRL کے ڈاکٹر سلیم قریشی نے اپنی رپورٹ میں ڈاکٹروں کی بد انتظامی کی تصدیق کر دی, تاہم پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی انضباطی کمیٹی نے ان کی رپورٹ ذاتی تعصب قرار دے کر مسترد کر دی اور مزید تحقیقات کے لیے کارروائی مؤخر کر دی گئی ہے. ڈاکٹروں کی غفلت کے قصے تو بہت ہیں, مگر شاید منظر عام پر ہی نہیں آتے. اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے شاید انہی ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں جانا ہوگا. مگر اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک انٹرویو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی لیگل آفیسر سارا رباب ناصر کا, اور ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی آخر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اتنی گونگی اور بہری کیوں ہے. آج ہم بات کریں گے ڈائریکٹر لیگل پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سارا ناصر, اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج تک ڈاکٹروں کے خلاف شکایات پہ کیا عمل ہوا اور کیا ڈاکٹرز جو ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ڈسپلن میں ہیں یا نہیں, اور کیا وہ ضابطۂ اخلاق پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں یا نہیں. سارا, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں عوام کو شکایت ہوتی ہے ان کی مجرمانہ غفلت کے حوالے سے. کیا ایکشن میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل لیتی ہے؟ بڑے بڑے پروفیسرز اور ڈاکٹرز رات میڈیکل کونسل کے رکن ہیں, ڈسپلن کمیٹی کے سربراہ بیرسٹر اعتزاز احسن ہیں, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کی غفلت کے حوالے سے پاکستان میں آج تک کوئی ایک مثال نہیں قائم کی گئی, کوئی ایسی سزا نہیں کسی ڈاکٹر کو دی گئی جو ایک مثال بن گئی ہو. تو آپ کی اتھارٹی کا کیا فائدہ ہے؟
ہم لوگ سیکشن 31 کے انڈر ڈسپلنری کمیٹی کی پروسیڈنگز کو جاری رکھتے ہیں. ہم لوگوں کا ایک فارمیٹ ہے. رجسٹریشن ریگولیشن 2008 کے تحت ہمیں پرائیویٹ پرسنز کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر سے کمنٹس لیتے ہیں اور کمیٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس میں پرسنل ہیئرنگ ڈاکٹرز کی ہوتی ہے جس میں کمیٹی کے جتنے تمام ممبران ہیں وہ کیس کی تمام تر نوعیت کے کو گو تھرو کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پروفیشنل نیگلیجنس آیا ہوئی بھی ہے کہ نہیں. زیادہ تر لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن یا نرسز یا دوائیاں جو غلط دے دی جاتی ہیں یا فارمیسی وہ بھی ہمارے سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا صرف ڈومین رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں. اگر کبھی کسی کی نیگلیجنس پروو ہو جاتی ہے تو اکارڈنگ ٹو دا انٹینسٹی آف نیگلیجنس جو وہ ڈاکٹر کرتا ہے ہم ڈیفینیٹلی ان کو سسپینڈ کرتے ہیں اور کینسل بھی. سارا یہ تو کتابی باتیں ہوگی نا, ایک عام شہری بھی آپ سن رہے ہیں, کوئی مثال بتائے نا بڑے ڈاکٹر کے خلاف کوئی آپ نے ایکشن لیا ہو آپ کی اتھارٹی نے. ہمارا لاسٹ میٹنگ ڈاکٹر حزیب مہدی ہیں, کیولری ہاسپٹل لاہور کے ڈاکٹر ہیں, جن کے خلاف کمیٹی نے ان کا رجسٹریشن لائسنس کینسل کر دیا تھا تاکہ وہ کبھی آئندہ پریکٹس نہ کر سکیں. کیا ہوا تھا اس میں؟ انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کے بعد میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ایشو کر کے ودرا کر لیا تھا اور دوبارہ ایک نیا میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ایشو کیا اور اس کے بعد اس کو بھی ودرا کر لیا وداؤٹ کنٹینیوئنگ اینڈ ہیونگ دا پوسٹ مارٹم رپورٹ آف دا ڈیسیزڈ. ایک لڑکی تھی, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کا پوسٹ مارٹم کے بغیر انہوں نے کہا کہ یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس کے ہسبینڈ کو کرمنل پروسیڈنگز میں کورٹ نے شامل کر دیا تھا اور اس کو 302 لگ گئی تھی جس کے اوپر. تو کتنی شکایات اندازاً آ جاتی ہیں؟ عام آدمی کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹروں کے خلاف شکایت کدھر کرنی ہے. جی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے اب ہم نے اخبار میں اشتہارات دینا شروع کیے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی کسی بھی ڈاکٹر کے اگینسٹ کوئی شکایت ہے تو آپ ہم سے رجوع کریں. ہم ای میلز کے اوپر بھی اپنی پروسیڈنگز جاری کر دیتے ہیں. اگر ہمیں ڈاکٹر کا, بہت سارے لوگ ہیں جن کو رجسٹریشن نمبر نہیں پتا ہوتا یا انہیں یہ نہیں پتا عام آدمی کو کہ پی ایم ڈی سی رجسٹریشن کا مطلب کیا ہے, تو اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر کا نام اور پتہ دے دیتا ہے, فادرز نیم اگر دے دیتا ہے تو ہم اپنے ڈیٹے میں اس کو ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم کسی ڈاکٹر کو ایکسیس نہیں کر پاتے تو ہم اس ڈاکٹر کے نام سے اشتہارات نکالتے ہیں, پبلک نوٹس نکالتے ہیں کہ اگر کسی کو اس کے ویئر اباؤٹس پتہ ہیں تو ہمیں بتائیں اینڈ وی انشور کہ ہم اس ڈاکٹر کے خلاف پروسیڈ کریں. آپ تو اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں, ویب سائٹ بھی ہے, لیکن ایک عام غریب آدمی نہ تو اخبار پڑھتا ہے نہ ویب سائٹ کو وہ ویب سائٹ تک اس کی رسائی ہے, تو ایسے عام لوگوں تک پہنچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ایکچولی کیونکہ ہم لمیٹڈ ہے, واٹ وی کین ڈو پاسبلی از یہ کہ ہم کسی بھی ذرائع سے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور وہ کام کر رہی ہے ان ساری چیزوں پہ. ابھی میڈیا نے اتنا زیادہ لوگوں کو اویئر کر دیا کہ میرا خیال ہے ہر عام بندے کو یہ پتا ہے کہ اگر کہیں نیگلیجنس ہو گئی تو. چلیں یہ تو آپ کا خیال ہے, یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنے ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل اتھارٹی بنے ہوئے بھی 1962 سے یہ آرڈیننس کے تحت آج تک کتنے ڈاکٹرز کے خلاف اس تمام عرصے میں ایکشن ہوا ہے؟ کوئی اندازاً تعداد بتائیں گے؟ ہمارے آلموسٹ تقریباً کوئی 200 ڈاکٹرز ہیں جن کے خلاف ہم وارننگز ایشو کر چکے ہیں, سسپینشن ایشو کر چکے ہیں, کینسلیشن کر چکے ہیں, ڈپینڈنگ اپون دا نیگلیجنس دیتے ہیں. ان میں سے تو بہت سارے ابھی بھی کام کر رہے ہوں گے, آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ہم لوگ یہ کرتے ہیں جیسے ہی ہم کسی ڈاکٹر کو سزا دیتے ہیں تو ہم ایک پراپر نوٹیفیکیشن کرتے ہیں جس میں ہم تمام شہروں کے ای ڈی اوز کو لکھتے ہیں, ڈی ڈی اوز کو لکھتے ہیں, سیکٹری ہیلتھ کو لکھتے ہیں اور اس کی پرسنل فائل میں جو اس کے ایڈریسز ہیں ان کے اوپر, اس کے پلیس آف ورک پہ, اس کی انسٹیٹیوشن پہ سب جگہ انفارم کرتے ہیں تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ پریکٹس نہ کر سکے اور پھر وہ لوگ آگے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ 100% عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے یا کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں؟ آپ ہمیں کبھی کبھار مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کے کہیں اور جا کے کسی اور نام سے بعض اوقات پریکٹس کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ای ڈی او کو پرماننٹلی یا ہم ڈپیوٹ کرتے ہیں, وہ ڈی ڈی او جا کے انسپیکشنز کرتے ہیں جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے. پولیس فورسز جو ہیں ان کو انوالو کیا جاتا ہے لیکن انفارچونیٹلی ڈائریکٹلی وی آر جسٹ مینڈیٹڈ ٹو دا ای ڈی اوز. ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ آگے ہماری. تو ایسے ڈاکٹروں کے خلاف جن کے خلاف آپ فیصلہ دیتے ہیں, ان کو کام سے روکتے ہیں, کیا ان کے اشتہارات بھی چھاپے جاتے ہیں, ان کی تصاویر بھی دی جاتی ہیں, نام بھی جاری کیے جاتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مشتری ہوشیار باز ان ڈاکٹروں کے خلاف ایکشن ہوا ہے اور ان سے رجوع نہ کریں, جہاں ان کو کام کرتا دیکھیں تو ہمیں مطلع کریں؟ عام لوگ تو ان کو تو اپنے علاج سے غرض ہے نا, وہ تو آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے پہلے کوئی غریب آدمی نہیں دیکھے گا کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے. تو کیا آپ لوگ کو اس طرح کی مہم چلا رہے ہیں ڈاکٹروں کے خلاف؟
ابھی ہم نے بہت زیادہ میڈیا کو ان لوپ لیا ہے. ہم نے ایک اینٹی کویکٹی کمیٹی بنائی ہے جس کے ممبران جو ہیں انہوں نے ہر اسٹیشن کے اوپر والنٹیئر ممبر لیے ہیں فرام دا میڈیا اور جگہوں سے بھی, جو ہماری ہیلپ کریں کہ جس کو جہاں لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے یا یہ ڈاکٹر سسپینڈڈ ہے یا اس کی ڈگری جعلی ہے, تو ہمارا پراپر ایک ویریفیکیشن سیکشن ہے جہاں سے وہ ایک سادہ کاغذ کے اوپر لکھ کے بھی ڈاکٹر کے اسٹیٹس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اور تمام جگہوں سے کہیں سے کچھ بھی ہمارے ریجنل آفیسز ہیں سارے شہروں میں, کوئی کارروائی کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عطائی ڈاکٹروں کے خلاف آپ اشتہاری مہم بھی چلاتے ہیں جی, مگر ابھی آپ راولپنڈی چلے جائیں تو پلوں کے نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ریلوے کے اسٹیشنوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا کام تو جاری ہے, بلکہ دانت نکالے جا رہے ہیں, دانت صاف کیے جا رہے ہیں. تو مطلب آپ کے ناک کے نیچے اگر یہ چیز ہو رہی ہے راولپنڈی میں, اسلام آباد میں, اس کے لیے ہمیں ای ڈی اوز کی ہیلپ ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیونکہ جو ڈاکٹر پی ایم ڈی سی کے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے وہ ہمارے مینڈیٹ میں ہی نہیں آئے گا کہ ہم اس کے اگینسٹ سزا لیں, اس کو سنا سکیں. ہم اس میں صرف یہی لکھ سکتے ہیں جیسے اس کو کام کرنے کی اجازت تو نہیں ہوگی, اس کو اجازت بالکل نہیں ہوگی, اینڈ دیٹ از دا ڈیوٹی آف دا ای ڈی او ٹو امپلیمنٹ اٹ تھرو دیئر لا انفورسمنٹ. اچھا, بہت سارے کیسز عام ہوئے, مجرمانہ غفلت کے کیسز بھی ہوئے ہیں, جیسے فوزیہ وہاب ایم تھی, تو اس معاملے میں آپ کی اتھارٹی نے کیا اقدامات کیے؟ فوزیہ وہاب کے کیس میں ہم نے انفارمیشن اور ڈیٹیل ریکارڈ اس کی ٹریٹمنٹ کا کنسرن ہاسپٹل سے منگوا لیا ہے, اور وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوا ہے, اور کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہم اس کا کیس کراچی میں ٹیک اپ کریں گے. نیکسٹ ڈسپلنری کمیٹی میٹنگ میں ہم تمام ڈاکٹرز کو بلائیں گے جو ان کے ٹریٹمنٹ میں انوالو تھے, اور ان سے ہم پتہ کریں گے کہ کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ویسے کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے سینئر پروفیسروں اور ڈاکٹروں کے خلاف جو ہے وہ دوسرے ڈاکٹر کوئی فیصلہ دے سکیں, کیونکہ آپ کی اتھارٹی میں بھی تو ڈاکٹر ہی بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ تر, تو یہ کیا ممکن ہے کہ کوئی ڈاکٹروں کو سزا سنا دے؟ اپنے پیٹی مند بھائیوں کو زیادہ تر تو بچانے کی کوشش ہی کی جاتی ہے, لیکن بچانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن سنس وی آر اے ریگولیٹری باڈی, وہ تو آپ کسی بھی ادارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکشن اس طرح نہیں لیا جاتا ہوگا یا وہ لوگ پریجوڈس ہو جاتے ہوں گے, لیکن وہاں پہ 12-13 ممبران ہوتے ہیں. اگر کسی ایک ہی کسی کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے یا پرسنل اس کی اپنی کوئی جان پہچان ہوتی ہے, تو وہ باقی 11 ایسے نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری کمیٹی جو ہے. لیکن یہ کمپٹیشن بھی تو ہوتا ہے نا, کہ آپ کے جو اراکین ہیں کونسل کے وہ بھی تو پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا. جی بالکل. تو آپ کیسے اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مقابلے, کمپٹیشن یا ریولری کی وجہ سے کوئی یا اپنی دوستیوں کی وجہ سے کوئی فیصلے نہ کرے؟ نہیں, اگر ایسے کبھی ہوتا ہے ہمارے پاس ہمیشہ کمپلیننٹ وہیں پہ موجود ہوتے ہیں, پھر ڈاکٹر جو ایکیوزڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اینڈ اٹ از ویری آبویس جب آپ پورے میڈیکلی ڈیلیبریشن کرتے ہیں کیس پہ تو آپ کو آبویس ہو جاتا ہے کہ نیگلیجنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی ایک پروفیسر کسی اور کو فیور کر سکے.